बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त जाती उम्रा लाहौर की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फरवरी के इंतखाबात के बाद ये बड़े सियासी जो लोग हैं ये शरीफ खानदान की एक छत के तले जमा हो चुके हैं, तो इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका तो इत्तेफाक एक हो गया है क्योंकि उनका मकसद भी एक नजर आता है। लेकिन सवाल यह कि क्या ये मकसद सिर्फ आईनी तरमीम की मंजूरी तक ही महदूद रहेगा? इस पूरे मंजरनामे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कहीं भी नजर नहीं आती, वो मुकम्मल इस वक्त गायब नजर आ रही है। वजूहात के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे आमिर साहब से कि होने क्या जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा, और अगर फिर भी ये सब कुछ होता है तो इसमें जो वकला का किरदार है वो कहां पर और कितना नजर आएगा, ये आपके सामने रखेंगे। मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो आज इख्तिताम पजीर हो गया है। हुकूमत को इस इजलास के ऊपर बेहद सराहा है, लेकिन देखना यह है कि सरमायाकारी की मुनासबत से पाकिस्तान और जो हमारी इकॉनमी है पाकिस्तान की, उसको कितना फायदा इससे हासिल होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब, सियासत की बात होगी, लेकिन कह सकते हैं बखैर आफियत कामयाबी के साथ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। एक मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का देखा, वो जो एक हमें नजर आता है इंतशार, वो नजर नहीं आया हमें। जी, बहुत ही शुक्र की बात है कि SCO की कॉन्फ्रेंस यहाँ हो गई और बड़ी कामयाब हो गई, बगैर किसी फायरवर्क्स के, कोई ऐसे तनाव के हो गई। मगर जो है ओवरऑल तो वैसे SCO ये एक बहुत 40% दुनिया की आबादी को ये नुमाइंदगी करते हैं, पूरा यूरेशिया का खिता है, ये उसकी नुमाइंदगी थी। मगर इसके यहाँ जो सारी जो घूम फिर के नज़र रहती है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे रहती है, और वहाँ पे बड़ी मुस्बत तरीके से हुआ। तो इन रिटर्न जो है बिलावल भुट्टो साहब को भी जवाब देना पड़ा, मगर यहाँ पे ना तो हमने मेहमान के होते हुए हमने भी बड़ी एक बड़ा ठहराव दिखाया, और उनकी तरफ से भी बहुत जो तकरीर की गई वो एक डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने हल्का सा ये ज़रूर इशारा किया कि क्रॉस बॉर्डर जो है टेररिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसके बगैर जो है इलाकाई ताउन नहीं हो सकता। मगर क्योंकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इसलिए हमारी अपनी पाकिस्तान की शिकायत रहती है कि अफगानिस्तान से हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर होता है, इंडिया हमारे पे इल्ज़ाम देता है, हम उस पर लेता है, मगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान को नाम लेके उन्होंने नहीं कुछ किया। तो मगर यहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो गई, मगर हुकूमत जो है और वो इस वजह से भी बड़े अच्छे तरीके से हो गई कि PTI ने बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने अपना एहतजाज कैंसिल कर दिया। हालांकि हुकूमत ने, मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशन थी हुकूमत की, और ये गलबन शक पड़ता था कि शायद ये चाहते थे कि कोई वो ऐसा काम करें जिससे उनके ख़िलाफ़ उनकी बदनामी हो, कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐन उससे चंद दिन पहले इमरान खान से मुलाकातें बंद कर देना, और फिर आखिरी दिन तक ये लारा लगाए रखना कि जी मुलाकात कराई जाएगी, और उनके डॉक्टर को नहीं मिलवाया गया। मगर शुक्र है कि वो प्रवोक नहीं हुए और उन्होंने जिम्मेदारी से मनाया। मगर हुकूमत के लिए अभी बजाय इसके कि अभी उन काफ़ी सारे मेहमान अभी भी नहीं गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और हुकूमत का भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि उन्होंने उसको बड़ी अच्छे तरीके से करवा लिया, और ये क्रेडिट ले सकते थे और इनको लेना चाहिए। मगर इनका ध्यान जो यहाँ की डोमेस्टिक कंपल्शन सारा उस तरफ चला गया है। कल से ही, कल दोपहर को भी जो है वो आईनी तरमीम जो करना चाहते हैं उसी के मुतल्लिक कल भी काम होता रहा, आज भी होता रहा। अभी मेहमान गए नहीं हैं तो सारी जो लीडरशिप है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो जाती उम्रा में वहाँ मौलाना फजलुर रहमान भी पहुँच गए हैं। जिस तरह आपने इब्तिदाई में जिक्र किया कि जाती उम्रा की रौनकें बहाल हो गई हैं, वो सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे अभी सूरत हाल ये है कि सारा जोर जो है अभी SCO की बजाय इसके कि हम ये करते कि क्या उसकी तफसीलात थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आफ्टर ऑल यहाँ पे चीन का बहुत बड़ा डेलीगेशन था, उनकी क्या क्या तशवीश थी, क्या क्या कितनी उनकी तसल्ली तशफ़ी की गई। रूस का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था, यहाँ ईरान का डेलीगेशन आया था, ईरान का और इसराइल का तनाव चल रहा है। इन चीज़ों पे बात करने की बजाय वो हुकूमत ने खुद ही सारी जो एकदम से इसका
پہیا کا رخ جو ہے وہ اپنی یہ جو آئینی ترمیم کی طرف چلے گئے ہیں. اب صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ آئینی ترمیم ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیا ہوتی ہے, کیا کیا ترامیم سجسٹ کی جاتی ہیں, کیا کنسنسس بنتا ہے نہیں بنتا, کس طریقے سے ہوتا ہے, لوٹے بنائے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں, کیونکہ پہلے ہی یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہر صورت میں بائے ہک اور کروک انہوں نے یہ کروانا ہے, چاہے مخصوص نشستوں کا دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے ذریعے کروایا جاتا ہے, یا آلریڈی جس طرح سینیٹر زرکا کی ایک سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ وہ ان کے خاندان کے بچوں کے ساتھ شاید ان کے صاحبزادے مسنگ ہیں, اور ایم این ایس کی چل رہی ہیں کہ وہ ان کے خاندانوں پہ دباؤ ہیں, کچھ بھاگے ہوئے ہیں کچھ دوڑے ہوئے ہیں. اختر مینگل صاحب کی چل رہی ہے, ٹویٹ آئی ہوئی ہے کہ جناب مجھے تنگ کیا جا رہا ہے, میرے خاندان کو اور میرے دو سینیٹرز کو جو ہے ان کے خاندان کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ ان معاملات کی طرف ہے. پی ٹی آئی فی الحال تتر بتر ہوئی ہوئی ہے. میں آپ سے پاکستان کی داخلی سیاست پہ بات کروں گی اگر آپ کی اجازت ہو, تو مجھے کچھ مزید بھی گفتگو کرنی ہے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے حوالے سے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہماری معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, انڈین جرنلسٹ ہیں نروپما سبرامنیم صاحبہ. بہت شکریہ, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی, نروپما سبرامنیم کا ان کا تعارف کروا دوں کہ یہ سینئر وہاں پہ کافی جریدوں میں اخبارات میں یہ ایڈیٹر کے عہدے پہ رہی ہیں, اور پاکستان میں یہ 4-5 سال ایز کورسپونڈنٹ کام کرتی رہی ہیں ہندو اخبار کے لیے. تو یہاں ایس سی او کی کانفرنس ابھی آج ہی نروپما اس کا اختتام ہوا, ابھی کافی مہمان نہیں گئے, مگر وہاں دیکھا انڈیا کے اندر بھی جو ہے نا ڈومیسٹک کمپلشنز جو ہیں وہ کینیڈا کے ساتھ جو ٹیٹ فور ٹیٹ آپ کا چل رہا ہے ادھر مشغول ہو گئے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی یہ جو آئینی ترامیم چل رہی ہیں اور یہاں کی آپس کی جو ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں وہ ایس سی او لوگوں کو آلریڈی بھول گئی ہے, اور سارا دھیان ڈومیسٹک اس پہ آ گیا ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کے اوور آل یہ مجھے آپ اپنے ویو دیجیے گا کہ کوئی وہ جو انڈیا پاکستان کے ایس سی او کے اندر جو ہے وہ فائر ورکس جو ہوتے تھے وہ شکر ہے کوئی ایسے نہیں ہوئے, اوور آل ایک بڑا پازیٹیو سا امیج آیا, کیا کہیں گی؟ I agree with you عامر کہ اس بار جو ایس سی او میں ہمارے جو انڈیا پاکستان کے بیچ میں جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر بھی نہیں ہوئے اور کچھ گھٹے بھی نہیں, مطلب وہ ایکول ہی رہے, جیسے تھے ویسے ہی ہیں. اور اس کے لیے وی ہیو ٹو بی گریٹفل کہ کوئی بڑا انسیڈنٹ نہیں ہوا. لاسٹ ایئر جہاں گوا میں یہاں پہ جو میٹنگ ہوا تھا اور آپ کے جو فارن منسٹر اس ٹائم کے تھے بلاول بھٹو آئے تھے, تو جو ایک طرح کے وداؤٹ اینی ڈائریکٹ ایکسچینج جو فائر ورکس الگ الگ ہوئے تو اس سے ماحول خراب ہو گیا. اینڈ آئی تھنک وہ ایس سی او پورا اوور شیڈو ہو گیا اس سے. اینڈ آئی تھنک اے گڈ میسج اس سے ایس سی او سے ایک اچھا میسج نہیں گیا. آئی تھنک دس ٹائم ایک شاید ڈیسیژن تھا کہ اس کو کلین رکھیں گے, اور ویسے بھی دونوں سائڈ سے تھا کہ بائی لیٹرل ایجنڈا تو ہے ہی نہیں, اور صرف ملٹی لیٹرل یا ایس سی او کی ایس سی او کا جو کمٹمنٹ ہے اسے فلفل کرنا ہے, اور اس کا جو اس کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے لیے جے شنکر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہمارے فارن منسٹر نے کہ میں اسی کے لیے جا رہا ہوں, میں کوئی بائی لیٹرل ایجنڈا نہیں ہے میرا. جیسے بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا جب وہ یہاں گوا آئے تھے کہ میرا کوئی بائی لیٹرل ایجنڈا نہیں ہے, پر یہاں پہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی ایون ملٹی لیٹرل میٹنگز ملٹی لیٹرل ایونٹس میں انڈیا پاکستان شامل ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بائی لیٹرل اس میں نکل ہی آتا ہے. اور اس بار بھی کوئی نیگیٹو چیز نہیں آئی, پر ایک ایکسپیکٹیشن تھا, ڈرامہ تھا کہ ایک مطلب ڈرامہ نہیں تھا پر ایک اینٹیسپیشن تھا کہ کچھ ہوگا. آپ نے کہا بھی کہ کوئی نیگیٹو چیز ہوئی نہ کوئی بہتری آئی, پر میں سمجھتا ہوں بہتری آئی ایک یہ کہ 10 سال بعد 9 سال بعد جو ہے کوئی بھارت کا کوئی وزیر خارجہ یہاں پہ آیا. دوسرا کوئی بائی لیٹرل کوئی اس طرح کی فارمل میٹنگ نہیں ہوئی, مگر لنچ پہ اور لابیز میں جو ویژولز آئے
تو اس میں ایک بڑی اسمائلنگ فیسز تھے, ہلکی پھلکی سلائٹلی چٹ چیٹ, سلائٹلی مور دین چٹ چیٹ بھی نظر آئی. جو ویژولز آئیں, ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ کیا باتیں ہوئیں ڈار صاحب میں اور جے شنکر میں, پر ویژولز آئے جس میں کم از کم اسمائلنگ فیسز تھے ان کے. ایک دوسرا کہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں انہوں نے جو فرم انڈیا کی پوزیشن ہے وہ ضرور لی, مگر اس کے اندر جس طرح گوا میں نام لے کے پاکستان کے حوالے سے, اور پاکستان نے بھی انڈیا کا نام لے کے ایک دوسرے کے اوپر وہ جو ایک نا جائبز پھینکی گئی تھیں, اس دفعہ انہوں نے کراس بارڈر ٹیررزم کا کہا کہ تعاون کے لیے بڑا ضروری ہے, مگر اسپیسیفک نام لے کے نہیں کیا. اب وہ بڑا اوپن ہے کہ ہمیں بھی شکایت رہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ وہ بھی ہمارے ہاں کرتے ہیں, یا انڈیا پاکستان کی ایکوزیشن ہے, مگر اسپیسیفک نہیں تھا. کیا کہیں گی؟ میں تو یہی کہوں گی کہ ہمارے ریلیشنز اتنے فروزن ہیں کہ جب وہ ایک پولائٹ کانورزیشن ہوتا ہے, جو کرٹیس ایکسچینج ہوتا ہے, اس کو بھی ہم ایک ایک آپٹمسٹک نظریے سے دیکھنے لگتے ہیں کہ ہاں کچھ ہو گیا, کچھ پازیٹیو ہو گیا. دس از جسٹ آئی وڈ سے اٹس اے سویلائزڈ ایکسچینج, دیٹ از آل. اس میں کوئی ٹو ٹیل یو فرینکلی عامر, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بائیلیٹرل ایٹماسفیئر میں کوئی امپروومنٹ آئے گی یا کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا. ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار 9 سال میں ایک یہاں سے ایک ہائی لیول پرسن وہاں پہ گئے ہیں, اینڈ دیٹ از اے بگ تھنگ ان اٹ سیلف. بٹ بیونڈ دیٹ آئی ڈونٹ سی واٹ اٹ از, کیونکہ اس وقت دونوں کنٹریز میں ایک ایٹماسفیئر نہیں ہے جس سے کہ اس پہ کچھ بلڈ اپ کرے. یہاں پہ دیکھیے, یہاں ایک منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں پلیز, جسٹ گیو می 1 منٹ. یہاں پہ الیکشن آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب مہاراشٹر کے الیکشن آئیں گے اور آگے اور بھی الیکشن, یو پی کے الیکشن ہوں گے, تمل ناڈو کے الیکشن ہوں گے, تو ہر سال کچھ نہ کچھ الیکشن آتے رہیں گے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم یہ کوئی improving relations with Pakistan is seen here ایک risky proposition ہے for the leadership, political leadership. اور آگے آپ کے یہاں بھی کوئی ایسا ماحول نہیں ہے. مگر ایک فرق ہے مجھے جو یہ بڑا پازیٹیو جو انڈیا پاکستان کا رہا, ایک شریف خاندان میں اور انڈین گورنمنٹس میں, سکسیسو گورنمنٹس میں اور مودی گورنمنٹ میں پرٹیکولرلی ایک کیمسٹری بھی ہے کہ وہ جو برکت دت کو انٹرویو نواز شریف صاحب نے دیا, اس میں مودی صاحب کو کہا کہ اچھا ہوتا وہ آ جاتے, اور 370 کا کوئی ذکر وغیرہ نہیں کیا, تو وہ ایک فیکٹر ڈو یو تھنک کہ وہ بھی ایک میٹر کرتا ہے؟ کیمسٹری تو ہے پھر ویز آف فزکس, کیونکہ یہ جو ہے شریف خاندان جو اب ہیں وہ آئی تھنک دے آر ناٹ دا سیم شریف خاندان آف 5 years بیک ایون, اور 2017 میں جو تھے وہ بھی نہیں ہے. 2013 میں جب آئے تب تو بہت they were full of optimism, and تب جو بھی ہونا تھا تب ہو جاتا تو اچھا تھا. But I don't think کہ اب وہ they are in a position کہ they can frame any policy. پر ہمارے ہاں یہ SCO already, میں نے کہا because of domestic political compulsions جو ہیں is already forgotten. I see the same thing in India. وہاں بھی اب SCO کا فوکس کوئی اتنا نہیں رہا کہ جتنا کہ یہ کینیڈا والا ایشو ڈومینیٹ کر گیا ہے. Am I right to assess that? میں نے آپ سے بات چیت شروع ہی کی تھی بفور دا پروگرام کہ یہاں پہ SCO کا پہلے پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ اسی دن یہ جو کینیڈا کا تھا, کینیڈا کے ایکوزیشنز ہیں ہمارے خلاف, انڈیا کے خلاف, تو وہ ہی بہت بڑی چیز اٹ بیکیم اے بگ نیوز ایونٹ, اور تھوڑا SCO اوور شیڈو ہو گیا اس سے, اور مطلب میڈیا ڈومینیٹڈ بائی دیٹ, بائی کینیڈین ایلیگیشنز. اینڈ SCO میں اگر کچھ بہت بڑی چیز ہو جاتی تو کوئی جیسے آپ کہہ رہے تھے کچھ شو ڈاؤن ہو جاتا یا کوئی بریک تھرو ہو جاتا. یہ تو نرپما کاسمیٹک چیزیں ہیں جس کا آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں کیونکہ یہ باڈی لینگویج بھی بڑے غور سے دیکھی جاتی ہے کہ کون دیکھ کے ہنسا ایک دوسرے کی طرف دونوں طرف. مگر کانکریٹ یہ ہے
کہ ایکچولی ہمارے انڈیا اور پاکستان کے ایک بہت زیادہ آگے خراب ہونے جا رہے ہیں. خاص طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کی جو بات وہاں سے آ رہی ہے کہ وہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ اس کے اوپر جس طرح انڈیا پریس کر رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیریٹ کر سکتے ہیں دونوں کے تعلقات. اٹ ول بی اے ورچوئل وار, کیونکہ پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے وہ لائف لائن ہے واٹر, انڈیا بھی اس کے اوپر ایمفیسائز کر رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ No, I see that Indus Waters Treaty is a very important signal actually کہ انڈیا نے ڈیمانڈ کھڑا کیا کہ ہم اس کا ریویژن چاہتے ہیں. Now Indus Waters Treaty کا اگر ریویژن آپ کو چاہیے تو the two sides have to sit together اور ایک پورا اگریمنٹ چاہیے دونوں کے بیچ میں کہ اب اس کو ریوائز کریں گے اور ایک دوسرا ٹریٹی لے کے آنا ہوگا. اس میں کوئی ایگزٹ کلوز نہیں ہے. سو دا ٹو سائڈز ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 10-15 سال سے دونوں سائڈ ساتھ بیٹھ ہی نہیں پائے ایک بھی چیز کے لیے. چھوٹی سے چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں, ایون ویزاز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو اس میں نا جب وہ کہتے ہیں کہ انڈس واٹرز ٹریٹی ہمیں ریوائز کرنا ہے تو یہ ایک طرح کا سگنل ہے کہ there is no that things are not going forward definitely. نہیں, مگر نروپما ایک ہے کہ ایک بڑے اچھے ماحول میں میوچولی بینیفیشل اس کو امپروو کرنا, ایک ہے کہ یونیلیٹرلی جو ہے انڈیا کی طرف سے وائب جس طرح کی آ رہی ہیں کہ ایز ایف ٹو پریس اس کو کرنا پش کر کے یونیلیٹرلی کرنا, اس میں ایک فرق آ جاتا ہے. ہمیں یہاں وائبز یہ والی آ رہی ہیں. پلس ساتھ میں میں چاہوں گا کہ کشمیر بھی کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہاں حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں اور وہاں ایک بڑی بات ہے کہ ہو جانا ہی بڑا اچھا ہے اور شاید وہاں پہ کوئی ریلیف آتا ہے تو اس کا اثرات بھی پاکستان انڈیا پہ پڑتے ہیں. یہ کیسے ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں گی آپ؟ نہیں دیکھیے, کشمیر میں الیکشنز ہو گئے, عمر عبداللہ کی آج سویرنگ ہو گئی, چیف منسٹر بن گئے وہ, اور انہوں نے کہا بھی ہے آفٹر وننگ دا الیکشن کہ میں کانفرنٹیشن نہیں چاہتا ہوں بی جے پی کے ساتھ. اینڈ 370 ہٹا دیا ہے تو ان کا تھا کہ وی ول برنگ بیک 370, but everybody knows کہ it is difficult to bring it back. So what is awaited in India is how does Pakistan see these elections? What is Pakistan's view on these elections? کیونکہ وہاں سے اتنا کوئی substantive ریاکشن نہیں آیا. ایک آئی تھنک ایک پروفارما جو ریاکشن تھا کہ یس وی ہیو, آئی ڈونٹ ایون ریمبر دیٹ ریاکشن سو ویل رائٹ ناؤ. اٹ واز ناٹ دیٹ سگنیفیکنٹ, بٹ وی ڈونٹ, دیر از نو پالیسی رائٹ ناؤ, پالیسی اسٹیٹمنٹ فرام پاکستان آن کشمیر. جب 370 ہٹایا گیا تو ایک شوق تھا اور ایک ایک سرپرائز ایلیمنٹ تھا اس میں, ہماری طرف بھی تھا, ظاہر ہے آپ کی طرف تو تھا ہی. سو اس کے بعد جو آپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس نکلے, پہلے تو there was some kind of paralysis, then آپ کی طرف سے یہ تھا کہ اسٹیٹ ہوڈ مل جائے, پھر تھا کہ اسٹیٹس کو اینٹی پہ چلے جائیں گے. So there's been some confusion on your side. نہیں, میں بس اس میں نروپما یہ پاکستان کی پوزیشن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ اس بات پہ ہی خوش ہیں کہ بی جے پی وہاں پہ نہیں جیت سکی, مگر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس سے کیا لوکل کشمیریز کے لیے کوئی کم از کم 370 اگر نہیں بھی ہے تو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. کیونکہ نہیں ملتا تو پھر ان کے لیے بھی وہ ایک نرم پوزیشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال اس کے اوپر بات جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت نکالنے کا. ہم بھی ہیو ٹو ریورٹ ٹو آر لوکل پولیٹیکل کمپلشنز ہیئر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے آپ کے بےحد شکریہ. ابھی ذرا داخلی سیاست کی طرف چلتے ہیں عامر صاحب, اور آپ جن آئینی ترامیم کے اوپر بات کر رہے تھے, ابھی اس کے اوپر لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اختر مینگل صاحب کی ابھی آئی ہے تقریباً 20 منٹ پہلے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے لاجز ہیں اسلام آباد میں وہاں پر ریڈ کیا گیا ہے اور ہمارے سینیٹر ہیں قاسم صاحب وہ اپنے بیٹے سمیت اس وقت غائب کر دیے گئے ہیں, اور ہماری سیکنڈ سینیٹر جو ہے نسیمہ صاحبہ وہ اپنے اپارٹمنٹ تک محدود ہے, مگر ان کا بیٹا کہاں ہے نوبڈی نوز. تو یہ اس وقت چل رہا ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے, جس کو وہ بظاہر ایسا محسوس کروا رہے ہیں. جو آئینی ایک تو بحث ہے, ایکیڈیمک بحث ہے, سیاسی بحث ہے, آئینی بحث ہے کہ
جناب یہ کیسے ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, کس ماحول میں ہونا چاہیے. مگر اگر پہلے ہی یہ ایک مار دھاڑ کی, اور یہ ویسے بھائی اب JUI اب نرم پوزیشن دکھا رہی ہے, ابھی پتہ نہیں ان کا فائنل ڈرافٹ کیا آتا ہے, ویریس مسودے ان کے آتے رہے ہیں. مگر مولانا صاحب کا پہلے یہ تھا کہ یہ متنازع اسمبلی ہے, اس کے ذریعے الیکشن کی ترمیم کرنے کی ان کی اہلیت نہیں ہے, وہ بھی متنازع ہی ہوگی. وہ اگر اس کے پہ مائل بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی ایک ریورسل ہے. دوسرا ان کا یہ کہنا بھی تھا کہ اگر یہ لوٹاکریسی کے ذریعے اگر یہ اس طریقے سے کیا گیا تو شاید وہ اس کا حصہ نہ بنے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی فی الحال اس پہ خاموش ہیں, مگر یہ میں کیونکہ پہلے تو پنجاب کی حد تک یہ یا KP کی حد تک یہ ہو رہا تھا. یہ اختر مینگل صاحب بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, وہ ایک ویسے ہی حساس صوبہ ہے. ان کی پہلے ٹویٹ بھی آ چکی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے وہ پہلے ہی یاد رہے کہ ریزائن کر چکے ہوئے ہیں, اور اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. بلوچ نیشنلسٹ جو ہیں بہرحال ان کا اسمبلی کے اندر, پارلیمان کے اندر ایک نمائندگی بڑی ضروری تھی, اس کو لائٹلی لیا گیا. ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ پھر ہو سکتا ہے ہمیں اپنے سینیٹرز کو بھی وہاں سے ریزائن کروانا پڑے. اور آپ اب کہہ رہی ہیں کہ یہ لیٹر خبر آئی ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ پھر یہ جیت کے بھی کچھ جنگیں ہاری جاتی ہیں, تو اگر اس ماحول میں ہوگا اور جس میں کہ یہ اگر پتہ نہیں ابھی کیا فائنل مسودہ کیا کرتے ہیں, کیا کیا جاتا ہے, کیونکہ لارجلی اتفاق رائے ہوتا ہے, اور جو لارجلی آ رہا ہے 2-3 ایشوز آ گئے ہیں کہ جس کے ارد گرد بحث ساری چل رہی ہے کہ یہ جو مسودے آپس میں ایکسچینج ہو رہے ہیں, 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ کیا آئینی عدالت, آئینی بینچ ہوگا سپریم کورٹ کے ہی اندر جس طرح کے پہلے ایک شریعت کا بینچ ہے, یا آئینی عدالت ہوگی الگ سے قائم. اس میں ایک بلاول بھٹو صاحب نے ایک اضافہ کر دیا ہوا ہے کہ جی صوبے میں بھی ایک آئینی عدالت ہوگی, تو وہ مجھے اس کے خد و خال نہیں سمجھ آ رہے کہ وہ کیسے ہوگی. دوسرا جو ہے ایک اور ججوں کی تقرری کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر اس طرح لگا کہ جسٹس منصور علی شاہ جن کے متعلق خواجہ آصف صاحب اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ جناب نے یہ کوئی 8 فروری کو نہ چھیڑ دیں, یا بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ جی وہ کنٹرول نہیں کر سکتے, اگر وہاں پہ سینیورٹی کے نظام کو جو ایگزسٹنگ ہے, ایک تو ہے نا کہ وہ ویسے یہ بحث رہتی ہے کہ سینیورٹی کا پرنسپل ہونا چاہیے نہیں, مگر اگر بدنیتی پہ بنیاد اور ایک شخصی حوالے سے یہ تبدیلی کی جاتی ہے ججوں کی طریقہ کار کو, تقرری کے طریقہ کار کو بدلنے, پھر یہ ایک ڈیفرنٹ مسئلہ ہو جاتا ہے. اور وکلاء کا بہت سٹرونگلی ریئیکشن آیا ہے, اور لارجلی اکراس دا بورڈ زیادہ تر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90-95% جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے بہت ریئیکشن آیا ہے. اور اگر یہ اسی طرح ہی جس طرح جاری رہا اس کے اندر مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں چونکہ چاہ رہی ہوں کہ ہم ایک لیگل پوائنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ماہر قانون بیرسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بے حد شکریہ پنسوتا صاحب, تھینک یو سو مچ. جی بیرسٹر صاحب, آپ کا یہ بڑا کریڈٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہمارے پروگرام میں ہی یہ تجویز کی کہ اگر آئینی عدالت کو چھوڑیں, مگر اگر آئینی بینچ ہو جائے تو اس میں شاید کسی کو اعتراض نہ ہو. اب دیکھ رہے ہیں اس طرف جاتا ہے بات یا آئینی عدالت کی طرف ہی کیا جاتا ہے, تو اوورآل جو سچویشن آپ مختلف مسودے جو آ رہے ہیں, تو میں چاہوں گا ایک اوورآل ہمیں ایکسپلین کر سکیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں سر, اس مسودے کو جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی وہاں سے لے کے اب تک تو یہ بہت ڈائلیوٹ ہو چکا ہے, اور اس میں ایک بڑا کردار ہے پاکستان کی سول سوسائٹی کا اور وکلاء کا بالخصوص. انہوں نے اس کے اوپر بڑی اسٹرانگ ایجیٹیشن کی اور اپنے اسٹرانگ ویوز جو ہے سامنے رکھے, جس سے آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہوتا ہوا اب یہاں آ گیا. اب ہمیں ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کیا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے اب جس طرف گورنمنٹ جا رہی ہے یا جس طرف اس کے اوپر کنسنسس بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپ 3 میں سے ایک شخص جو ہے اس کو چیف جسٹس لگا دیا جائے, اور اس کے بعد بینچز وغیرہ کی جو فارمیشن ہے وہ یہاں پر ہی کر دی جائے. جو بھی اگر وہ چیف جسٹس اپنی پوزیشن یا اپنی پسند سے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو دے ہیو دس فیلنگ کہ وہ پھر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس حساب سے چل سکتی ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات پر بھی بات آ جائے گی تو سلیکٹنگ اے چیف جسٹس فرام اے پینل آف 3 وہ سینیورٹی پرنسپل کے خلاف بھی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ میں سینیورٹی پرنسپل از دا موسٹ امپورٹنٹ پرنسپل. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب سے سینئر جج کو چھوڑ کے دوسرے یا تیسرے نمبر پر لگا دیں. اینڈ سیکنڈلی وہ ویسے بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہوگا, تو وہ آئی ڈونٹ تھنک سو سسٹین کرے گی. اب ساری کی ساری کنسنسس اس کے اوپر بنائی جا رہی ہے بیکاز دا ہول پوائنٹ از ٹو میک شیور کہ ایگزیکٹو کا رول ہو ان اپوائنٹمنٹ آف دا چیف جسٹس اینڈ ہی کین سلیکٹ
اس کو آپ اکویٹ نہیں کر سکتے باقی اداروں کے ساتھ جہاں پر سربراہان کو اس طرح لگایا جاتا ہے. جوڈیشری کا رول جو ہے وہ آئین کے اندر اس طرح ہے آرٹیکل 175 کے تحت کہ دے ہیو ٹو ورک اینڈ فنکشن انڈیپینڈنٹلی ایز اے واچ ڈاگ اوور ایوری بڈی ایلس. اب اگر آپ ان کی اپوائنٹمنٹس کا پروسیس جو ہے اس کو بھی آپ اس طرح کر دیں گے, اور آلریڈی اگر 18ویں ترمیم میں آپ دیکھیں تو اس کے بعد 19ویں ترمیم میں بھی جب وہ جسٹس جواد خواجہ صاحب نے ججمنٹ دی تھی کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کا رول تھوڑا سا انلارج کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو وہ یہی تھا کہ آپ ان کی سے ڈالیں بیچ میں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ابھی اس سٹیج پر ہے جہاں پر ہم جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹس جو ہے ان کو اس طرح پولیٹیسائز کر دیں, تو شاید یہ بھی سٹینڈ نہ کر سکے جس طرف وہ ابھی جانا چاہ رہے ہیں. باقی تو تمام سکوئرز پر گورنمنٹ بھی اور وہ کوارٹرز جو کہ بیسکلی آئینی ترمیم کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ آئی تھنک دے ہیو میزربلی فیلڈ بیکاز آف دا لارج پروٹیسٹ یا جو ایک ہیو اینڈ کرائے آیا فرام لائرز اسپیشلی. یہ ایک اور جو تجویز دی جاتی ہے اس کے اندر سب سے بڑا فنڈامنٹل فلا تو یہ ہے کہ ایگزیکٹو کا جو رول ہے کہ جی اگر اس طرح کی کوئی نئی آئینی عدالت بنائی جائے گی تو وہ پرائم منسٹر صاحب پہلے اس کے چیف کو لگائیں گے اور پھر وہ خود ہی ججز کی تقرری کے حوالے سے وہ ایک ویسے ہی جو ہے آئینی بھی ایک کانٹرڈکشن آ جاتی ہے کہ سپریشن آف جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو, پلس جو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بار بار ذکر کرتے ہیں اس کی بھی وہ اسپرٹ میں نہیں ہے. تو یہ سارا, اور پھر یہ ایک اینٹیسپیشن رہتی ہے کہ یہ بحث رہتی ہے ہمارے یہاں سینیورٹی کی کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, مگر ٹائمنگ کی بات ہے کہ ایسے موقع پہ جہاں نظر آئے کہ اس کا مقصد جو ہے کنٹرول کرنا ہے, اٹ از ناٹ دی فلاسفی آف دس آرگومنٹ, اٹ از دی انٹینشن بیہائنڈ اٹ. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ ایک پرنسپل آف لیجٹمیٹ ایکسپیکٹیشن بھی ہے. جب ایک ججز ایلیویٹ ہوئے تھے سپریم کورٹ میں, آل آف دیم نیو کہ اس ٹائم پر ان کا چیف جسٹس جو ہے وہ بیسکلی مٹیریلائز ہو جائے گی یا وہ ہو جائیں گے. اب اس سٹیج پر اگر آپ اس پرنسپل کو چینج کرتے ہیں تو ہاؤ کین اے سینئر جج فنکشن انڈر دا جونیئر جج, بیکاز ماسٹر آف دا روسٹر یا جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک ایڈمنسٹریٹولی ہی از دا فرسٹ امانگ ایکولز. سو اگر ایکولز میں فرسٹ وہ ہیں تو پھر ان ٹرمز آف سینیورٹی تو پھر لیٹس سے منصور علی شاہ صاحب نہیں سلیکٹ ہوتے فار سم ریزن, ہاؤ کین ہی فنکشن. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے کے سارا سینیورٹی پرنسپل سپریم کورٹ میں اٹ از دیئر فار اے ریزن. ہائی کورٹس میں بھی اس کو فالو کیا گیا, بلکہ قاضی صاحب تو اس پرنسپل کے بڑے مداح تھے اور ان کو بڑے پسند تھا کہ یہ پرنسپل جو اس کو فالو کیا جائے. لیکن آج اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پرنسپل کے اوپر بھی اپنا انہوں نے گیون کیا, اور چلے ہائی کورٹ سے ہمیں مان سکتے ہیں کہ یہ بات چل سکتی, ویسے تو وہاں پر بھی ہونا چاہیے سینیورٹی کم فٹنس, بٹ مینلی سینیورٹی پرنسپل. لیکن سپریم کورٹ میں آپ کہاں لے جائیں گے اس کو, اور اس کا جو بنیادی مقصد نظر آ رہا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جب سب کا کرائٹیریا ایک ہے, سب کا طریقہ کار ایلیویشن کا ایک ہے, تو ہاؤ کین یو سے کہ جی فرسٹ نمبر والا نہیں ہمیں تیسرے نمبر والا چاہیے. سوال تو پھر وہیں پر رہتا ہے. سو آل آف دیم آر ایکول, تو آپ کسی کو بھی چیف جسٹس لگا دیں. یہی تو اس جوڈیشری کا جو انسٹیٹیوشن تھا اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ جی آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے, یا تو پھر آپ نے انیشیل ایلیویشن جو ہے اس کو چیلنج کیا اور کہ وہ بندہ ٹھیک طرح ایلیویٹ نہیں ہوا, اگر وہ ہو چکا ہے تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی فرق ہے. سو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ آپ نے جس طرح بات کی کہ یہ بنیادی ڈھانچے کے بھی خلاف ہیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بھی خلاف ہیں, اور یہ جو پرنسپل ہے جو کہ انویزج کرتا ہے ان کو جوڈیشل آپ جس کو کہتے ہیں کہ سوورینٹی دیتا ہے کہ وہ ساروں کے اوپر اپنا ایک انڈیپینڈنس سے ایکسرسائز کر سکیں پاور, اس کے بھی خلاف. بیرسٹر صاحب میں معاف کیجیے گا آپ کی بات کہہ رہا ہوں, میں کیونکہ محدود وقت ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کہ ایک تو اوور آل یہ اس ہاتھی کی بات ہو رہی ہے کہ جناب آئینی عدالت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, مگر ایک چھوٹی سی ایک ہاتھی کی دم ہے جو کہ سائڈ لائنز میں ہلکی پھلکی اس کی گردش سنائی دیتی ہے کہ جی سروسز چیف کے حوالے سے کہ اس کو پہلے وہ آرمی ایکٹ کی بجائے وہ قانون کے اندر تھا کہ وہ ہے اس کو ایک تو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن پلس یہ کہ ایگزیکٹو سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے اس کو پارلیمان میں کیا جائے. ویسے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی پارلیمانی سپرمیسی ہوتی ہے, مگر یہاں ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے ایم این اے سینیٹر اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ سینٹ چیئرمین کو اگر بیچ میں ڈالتے ہیں نیشنل اسمبلی کا اسپیکر, تو ان موجودہ حالات میں ان کا کیا اختیار رہ جاتا ہے, اس کے متعلق کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہیں سیریسلی بھی یہ بھی پرپوزل ہے نہیں ہے, آپ کے تک کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں جی پرپوزلز کی حد تک تو عامر صاحب ابھی بالکل اس چیز کے اوپر شور نہیں ہے کہ کیا کیا چیز ہے, بیکاز وہ پرپوزل تو میرا خیال جو بیٹھ کے اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں شاید ان بیچاروں کو بھی پوری طرح نہیں پتا, وہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں ان کو یہ ساری انفارمیشن مل جائے. لیکن جب یہ سننے میں جو آ رہی ہیں جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے, ایک کلیئر کٹ ایک طریقہ کار ہے یا ایک اٹیمپٹ ہے ٹو سرکموینٹ کسی نہ کسی کی پاور. اب اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں, اور وہ ہمیشہ اس پر تو قانونی جورسپروڈنس بھی موجود ہے کہ اگر پرپس کسی قانونی لیجسلیشن کا یا آئینی ترمیم کا از ٹو بینیفٹ سمبڈی یا از ٹو بینیفٹ اے پرٹیکولر پرسن, یا اس کا مقصد جو ہے وہ ٹائم اسپیسیفک ہے, تو اس کو تو پاسٹ میں اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے.
سو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جناب آپ نے اگر اس ساری چیز کو امپلیمنٹ کرنا بھی ہے تو آپ نے اس کا لارجر انٹرسٹ دیکھنا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ آئینی ترمیم نہیں لا سکتے, بالکل لا سکتے ہیں, لیکن ان کی ساری ٹائمنگز اگر اسٹارٹنگ فرام پی ڈی ایمز گورنمنٹ, پہلا لا انہوں نے آتے سب سے پہلے پاس کیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, دوسرا لا آپ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے کیسز ختم ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ الیکٹ ہو کے آ گئے, ان کی سلیکشن آپ دیکھیں جن جن قوانین پر انہوں نے کام کیا. یہ بڑی عجیب ایک محض اتفاق ہے کہ سارے وہ قوانین جو پارلیمنٹیرینز کو ان ٹرمز آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا ان کی اور باقی ایلز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر سب سے پہلے قانون سازی ہو گئی. میں آپ سے خود پوچھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں 2 سال میں جتنی دیر میں ایک قانون ایسا ہو جو کہ پبلک ایٹ لارج کے فائدے کے لیے آیا ہو. اب اس قانون کو بھی یہ کہا جا رہا ہے جی آئینی ترمیم کو جی پینڈنسی ختم کرنی ہے. پینڈنسی آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ 170 80 اتنے کیسز ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اتنی ساری چیزیں کیوں چاہیے؟ اینڈ ایون ادروائز لاہور ہائی کورٹ میں جس طرح مرڈر ریفرنسز بہت ہائی ہو گئے تھے تو بہت سارے ججز کو انہوں نے بینچز بٹھائے اور مرڈر ریفرنسز نکالنا شروع کر دیے. ابھی ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے بڑے قابل احترام جج ہیں شہرام سرور صاحب, وہ بھی ملتان گئے, وہاں پر جا کے ساری پینڈنسی ختم کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح پینڈنسی یہاں بھی ختم کی جا سکتی ہے. تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں, ان باتوں کو اس طرح لیا جاتا ہے ایز اے پروموٹ اور طرح کیا جاتا ہے, بٹ اس کے بیک ڈراپ پر چیز کوئی اور ہوتی ہے. وہ تو کلیئر ہے وہ تو اس کے اندر تو وہ کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے لیجیٹیمیسی کا ایشوز, کیونکہ ان کو پتہ یہ بڑی کنٹروورشل طریقے سے یہ الیکشن ہوئے ہیں اور انہوں نے ہر صورت میں جو بھی بائی ہک اور کرک جو ہے یہ اختیار اور جو ہے نا اپنی طاقت گورنمنٹ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور فور لانگ ٹرم تک وہ رکھنا چاہتے ہیں. سو وہ تو بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے یہ ایجنڈا اور وہ تلے ہوئے ہیں, مگر اس کی مزاحمت جو ہے فی الحال صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے, ان کے جو مین لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں, ان تک ایکسیس نہیں ہے, سیکنڈ ٹیئر بھی جیل میں ہے یا دڑا ہوا ہے, تھرڈ ٹیئر آپس میں لڑ پڑ رہا ہے. تو مگر یہ کوئی پی ٹی آئی کا ایشو نہیں رہ جاتا, یہ تو سارے پھر پاکستان کا ایشو ہے. وکلا بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں مگر پتہ نہیں ان کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی. ججز کی طرف سے جو 8-5 میں جو سسٹرز نظر آئی تھی وہ اس کے بعد سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہ انتظار کرتے رہیں گے جب یہ ہو جائے گا پھر کچھ کریں گے, یہ جب تک کرنے کی پوزیشن میں رہتے بھی ہیں یا نہیں, یہ بڑے سوال ہیں. میں سمجھتا ہوں جی کہ اس بیٹل میں جو کہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹ کرتی, سب سے امپورٹنٹ رول اس وقت جوڈیشری کا ہے. سب لوگ بات کر سکتے ہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں, ریزسٹ کر سکتے ہیں اور وہ سب کر رہے ہیں, لیکن ایونچولی اٹ ول بوائل ڈاؤن ٹو دا میجورٹی ان دا سپریم کورٹ. اگر سپریم کورٹ میں میجورٹی ہے اور جو یہ بلیو کرتی ہے کہ یعنی ترمیم کا مقصد جو ہے ونگز کلپ کرنا ہے, تو دین دل ہیو ٹو اسٹینڈ اپ ٹو اٹ. اگر آپ کو یاد ہو کہ پاسٹ میں جسٹس ارشاد حسن صاحب کے ٹائم پر بھی ایک دفعہ بینچ پہ اٹھا کر ڈیسیجن کو سیٹ اسائڈ کیا گیا تھا. میں وہ چیز سجیسٹ نہیں کر رہا, وہ پروپوز نہیں کر رہا, اٹ از فار دا ججز ٹو ڈیسائڈ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, بٹ ایٹ سم پوائنٹ دے ول ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیفینڈ دیم سیلوز. ہر دفعہ اس اداروں کو کسی دوسرے ادارے نے ڈیفینڈ نہیں کرنا. وکلا نے بہت دفعہ باہر نکل کر مارے بھی کھائی ہیں, جانے بھی دی ہیں, خون بھی دیا ہے اس موومنٹ کو, لیکن ہر دفعہ کھڑے ہو کے ایک حد تک ہم جا سکتے ہیں. دس از دا ٹائم جہاں پر آئی تھنک سپریم کورٹ میں اگر میجورٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس چیز کو اپوز کرنا ہے یا ہم نے اس کو نہیں ہونے دینا, دین دے ہیو the capacity to do it, because وہ بھی اپنی کورٹ لگا سکتے ہیں. میجورٹی فل کورٹ بلا کر بہت امپورٹنٹ ڈیسیجنز لے سکتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں وہ رول عامر صاحب سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بٹ لیٹس سی وہ کب ہوتا ہے. جہاں تک ہمارا رول ہے ایز لائرز, ایز دا سول سوسائٹی ممبرز, ہم تو اپنے اپنے تئیں بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ بات اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ ایسی آئینی ترمیم کے اندر شک جس کا مقصد انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کرنا ہو, یا ایسی شک جس کا مقصد کسی پرسن اسپیسیفک ایشو کو ڈیل کرنا ہو, اس کے ہم خلاف ہیں. باقی آئینی ترمیم ہونی چاہیے, تو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. پارلیمنٹ اٹ سیلف کا جو لوکس ہے وہ بھی تو کسی نے دیکھنا ہے. جو فارم 45 اور فارم 47 کا ایشو ہے, کل کو فرض کریں ساری پینڈنگ پٹیشنز پہ فیصلہ آ جائے کہ یہ تو الیکٹڈ ہی نہیں تھے, تو پھر ہم کل کو اس آئینی ترمیم کی کیا ویراسٹی رہ جائے گی؟ اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ان پٹیشنز کو 1 مہینے 2 مہینے میں آپ ڈیسائیڈ کروائیں, تاکہ یہ تو پتہ لگے کہ جنہوں نے یہ آئینی ترمیم پرپوز کرنی ہے, ڈو دے ہیو دا لوکس ٹو ڈو دس. یہ چیز ابھی ہم ڈسکشن بنی, ہم چاہ رہے نہیں. اب چونکہ جو لوگ بیٹھے جلدی جلدی یہ کام کریں اینڈ لیٹس موو آن. یہ بس لوگوں کو اس کی ایکسٹینٹ کا یا اس کی گریوٹی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے, پر میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جوڈیشری اور پاکستان کے جمہوریت کے اوپر حملہ اس لیے بھی ہے کہ پہلے جو کام ہوتے رہے وہ زیادہ تر مارشل لاؤ میں ہوتے رہے. جو مشرف کے دور میں وہ ساری جو موومنٹ چلی وہ مشرف کا دور تھا, اور بعد میں بھی خیر ٹرانزیشن ہو گئی تھی, مگر ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے.
یہ تو 18ویں ترمیم میں بھی یہ نہیں ہوا، اور یہ ایک چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا مسئلہ نہیں، پوری جوڈیشری کا ہے. کوئکلی 1 منٹ کے اندر اگر آپ اس کو سم اپ کر سکیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک اگر ہم مان لیتے ہیں ان کو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ، تو یہ سب سے بڑا ایک حملہ ہے آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ مینی ادر تھنگز اس پر ڈسکس کی. میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں، لیکن جتنا بڑا حملہ ہے اس کا رسپانس بھی اتنا ہی بڑا چاہیے، اور وہ بڑا رسپانس صرف جوڈیشری دے سکتی ہے خود. اگر وہ اس رسپانس کو نہیں دیں گے، اس کو برداشت کریں گے، تو بس پھر وہ بات چلتی رہے گی جی، پھر میں اور آپ پروگرامز میں یہ بات کرتے رہیں گے اور اس کا خمیازہ بھگتتے رہیں گے. لیکن جس کا اصل مسئلہ ہے اس کو اس دفعہ کھڑے ہونا پڑے گا، ورنہ یہ کام نہیں چل سکے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک سو مچ. بیرسٹر محمد احمد منصوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ ضرور آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال آپ کے لیے بھی ہے. لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی ہو چکا ہے کل کا. نمبر گیم کا ایشو ہے یا آپ کے نزدیک کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، وہ ابھی میرا خیال ہے یہ جو کہا جا رہا تھا کہ کل اجلاس بلا لیا ہے اور کل ہی وہ سارا کچھ ہو جائے گا کیبنٹ کر کے، تو میرا خیال ہے وہاں پہ یہ جو ہے جو میٹنگز وہاں جاتی عمرہ میں چل رہی ہے، ابھی کافی اور مراحل آئیں گے. یہ جتنی آسان سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس طرح رات کے 12 بجے بندے اکٹھے کر کے وہ کر لیا تھا، ماحول تبدیل ہو چکا ہوا ہے. سو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑے امتحان آئیں گے، بڑے کڑے امتحان آئیں گے. چلیے میں بریک کی طرف چل رہی ہوں، بریک سے واپس آئیں گے تو ایک امتحان کا پورے پاکستان کو سامنا ہے، اور وہ ہے ہماری اکانومی سے ریلیٹڈ. پاکستان کی اکانومی کی حالیہ صورتحال کیا ہے، کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اب ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ کہ پاکستان کے لیے کیا کچھ ہے اور کیا ایسے انیشیٹیوز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے معاشیات ہارون شریف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی ہارون، میں پاکستان کی معاشیات پہ تو آتے ہیں، ہماری اتنی بڑی SCO کانفرنس ہوئی، اتنا بڑا اس کا ایک ایجنڈا تھا، مگر ہماری ڈومیسٹک کمپلشن اس طرح کی کہ آلریڈی بھی لوگ مہمان واپس گئے بھی نہیں ہیں، تو ہم اپنی داخلی جو ہے نا وہ آئینی ترامیم اور تتر بتر اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ اوورآل یہ جو سارا اتنا اس کے اندر ڈیلیبریشن ہوئی، اتنی اس کے اوپر کئی مہینوں سے سالوں سے محنت ہوتی ہے، تو اس کو میں چاہوں گا کہ آگے وے فارورڈ اس کے اندر سے چینیوں کے ساتھ جو ہماری ہوئی، روسیوں کے ساتھ جو ہوئی، تو کیا آگے لے جایا جا سکتا ہے، ٹیک اویز کیا ہیں؟ جی عامر، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا بھی مسئلہ ہے اور ایک اپرچونٹی بہت اچھی ہمیں ملی ہے دوبارہ سے. ایک فیل گڈ فیکٹر ہے، ممالک آئے ہیں. اب کیونکہ میں ان کی آفیشیل میٹنگز کا یا بائیلیٹرل کا حصہ تو نہیں ہوں، بٹ اس اپرچونٹی میں جہاں بھی میں نے دنیا میں کام کیا ہے، ملک اپنی ایک اکنامک پروپوزیشن ٹیبل پہ رکھتے ہیں کہ ہم اب فیوچر میں اس کو یہ کام کریں گے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان اس کو اس وقت چاہیے تھا، اینڈ آئی ہوپ کہ اس پہ شاید کچھ کام ہوا ہو، کہ یہ جو ریجنل مارکیٹ کی بات چیت ہو رہی ہے، پارٹنرشپ کی بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں کچھ کانکریٹ پروپوزلز جیسے کسٹمز یونین کی بات ہے یا ایک کامن ملٹی لیٹرل کلائمیٹ کے بینک کی بات ہے، کچھ ایک دو ایسی ٹرانزیکشن کو ٹیبل پہ رکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر فالو اپ ہو. اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ اب آپ یہ توجہ اپنی مار دھاڑ سے چھوڑ کے پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر پہ لے جائیں، کیونکہ یہ کاروبار تو پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے، حکومت نے تو نہیں کرنا، نہ وزیر اعظم نے کرنا ہے، نہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کرنا ہے، وہ تو سیریمونیل ہو گیا. لیکن اب SCO کے اندر آئی تھنک پرائیویٹ سیکٹر کو کانفیڈنس میں لے کے کچھ ڈیلز ٹیبل پہ رکھنی چاہیے. یہ ایک میں ڈومیسٹک پہ بھی آ جاتا ہوں. ایک طرف بہت زیادہ پولیٹیکل کمپلشنز کیونکہ ہوتی ہیں، اورنگزیب صاحب آ جاتے ہیں ہر 2-1 ہفتے بعد کہ جی ہنکی ڈوری، ایوری تھنگ از آل رائٹ، ہنی اینڈ ملک جو ہے نا وہ. مگر ایک دوسری سائڈ بھی ہے کہ دیکھنے کی کہ کچھ کنسرنز بھی شو کیے جا رہے ہیں. اینڈ پرسنز نو لیس دین حفیظ پاشا صاحب بڑے معتبر آدمی ہیں، وہ 2-3 چیزیں کہی جا رہی ہیں. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 3 بڑے اس وقت پاکستان کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں. ایک یہ کہ اگر یہ مڈل ایسٹ میں جنگ بڑھ جاتی ہے
تو آئل جو ہے یہ 80-90 ڈالر پہ بیرل جا سکتا ہے برینٹ کا, تو اس کا ہمیں 2 سے 4 بلین ارب ڈالر کا ایک وہ نقصان ہو سکتا ہے, امپورٹس بڑھ جائے گی. دوسرا وہ کپاس کی فصل جو کم آئی ہے بہت زیادہ, اس کے فگرز اچھے نہیں آ رہے, 1-2 بلین کا وہاں سے بھی ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. تیسرا رائس کا جو بہت زیادہ ہمیں ایک انڈسٹری تو نہیں بڑھی, جو فگرز گروتھ کے آئے ہیں اس کے اندر رائس ایکسپورٹس تھیں, اور وہ لارجلی اس لیے بھی تھیں کہ انڈیا نے اپنے نان باسمتی رائس جو ہے اس کو ایکسپورٹ نہیں کر رہے تھے, اب وہ بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں. تو کہا جا رہا ہے یہ 4 سے 7 بلین کا یہ کنسرنز ہیں جو کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو لے کے اور ریزروز کو ایک جھٹکا دے سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, جو فائنانس منسٹر پکچر دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری میکرو اکنامک کی ایکسٹرنل سائٹ کی پیمنٹس اور بجٹ کا خسارہ پہلے سے بہتر ہے. وہ ایک حصہ ہے. یہ جو ہماری کرونک فالٹ لائنز جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو ولنریبلٹیز ہیں ایکسٹرنل شاکس کے اوپر, کمپیٹیٹیونیس کا مسئلہ ہے, ہماری جو فصلیں ہیں, سیزنز ہیں, کلائمیٹ چینج انہیں ہٹ کر رہا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے بڑے چیلنج ہیں تو ہمارے پاس کیسے وقت نکلتا ہے کہ ہم یہ پاور گیمز کھیلتے رہتے ہیں. اس وقت تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ترجیح کو بڑا کلیئر کریں کہ ہمیں سپیس ملی ہے میکرو اکنامک, ہم امیڈیٹلی پالیسی شفٹ کریں کہ یہ اکانومی کے ڈھانچے کو, جس کو آج کل ڈی رسکنگ کہتے ہیں, کہ ڈی رسکنگ کے اوپر ہم کیا اسٹریٹجی بنائیں. سب ملک بنا رہے ہیں, کوئی ڈیورسیفائی کر رہا ہے, کوئی انڈسٹری کی جیسے سعودی عرب آئل بیس سے دوسری انڈسٹری کی طرف موو کر رہا ہے. پاکستان کو اپنی انڈسٹری کا ڈھانچہ لیس رسکی کرنا ہے کہ باہر کے ہمارے جو انفلوز ہیں اور را مٹیریلز ہیں ان پہ ہمارا انحصار کم ہو. ایسی صنعت اور ایسی سروسز آئیں جو ہمارے بچے ینگ لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو ابزارب کریں. تو یہ جو شاکس ہیں یہ تو حفیظ پاشا ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہیں کے وہیں ہے, کیونکہ مجھے ٹیم کے اندر یہ میکرو اکنامک تو ایک IMF کی مجبوری بھی ہے, باقی تو مجھے ٹیم کے اندر کوئی چیمپئن نہیں دکھائی دے رہا جو ان ایشوز کو لیڈ کر رہا ہو. وی ڈونٹ ہیو اے منسٹر فار کلائمیٹ چینج. انڈسٹری کے منسٹر کا اگر آپ نام پوچھیں تو شاید ہی کسی کو آتا ہوگا. تو وی نیڈ ٹو پٹ سم پیپل جو اس کو آگے لے کر چلیں. اب یہ نہیں مجھے سمجھ آتی کہ یہ اس کو سسٹینیبل گروتھ کرنے کے لیے یہ موومنٹ ہمیں جتنی جلدی شروع کر لیں بہتر. کلائمیٹ چینج کا آپ نے بالکل ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور ہمارا کیونکہ زراعتی ملک ہے ہم ڈائریکٹلی اس سے اور بھی زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں, مگر ہماری کافی ساری یہ جو فصلوں سے ریلیٹڈ ہے وہ مین میڈ کرائسز ہے. یہ تو جب ویٹ کا ہم نے مس ہینڈل کیا تھا, ایکسپورٹ کر دی تھی اور اس کے بعد سپورٹ پرائز جو پرومسڈ تھی وہ نہیں دی گئی, اسی وقت کہہ دیا گیا تھا کہ جناب اس کے اثرات آپ کی جو ہے آئندہ رائس اور کپاس پہ آئیں گے, اور جو کہ آئے. تو اس کا کلائمیٹ چینج سے اتنا تعلق نہیں تھا جتنا کہ ہماری انٹرنل پالیسی پہ ہے. ابھی بھی جو اورنگزیب صاحب ہے وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب ڈیجیٹل اور جو ہے نا ایگریکلچر بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور دونوں کا جو ہم حال کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کا یہاں سے گلا پکڑا ہوا ہے کہ ایکس وغیرہ بھی نہیں چلنے دیتے سوشل میڈیا, اور ایگریکلچر کا بھی کچھ باتوں کی حد تک ہے, کوئی پالیسی نہیں نظر آتی. جی یہ جو آپ مس گورننس کی بھی بات کر رہے ہیں یہ پالیسی کی نہیں ہے, یہ تو ایک ہمارا جو انکمپیٹنس بھی ہے اور اس کے اندر کرونیزم بھی ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے. تو یہ تو پالیسی تو ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیے یہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ سپورٹ پرائسز سرکار بنائے, انٹیوٹیو چیزوں کے اوپر ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جائے, ٹھیکے دے دیے جائیں. یہ تو ٹرانزیکشنز ہیں جس کا پھر امپیکٹ آتا ہے اور آپ کے اوپر بہت سخت آتا ہے. دیکھیے ہم اس وقت نیٹ جو ہے اسینشل فوڈ کموڈیٹیز کے بھی امپورٹر بنتے چلے جا رہے ہیں. اب اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی, ڈالر نہیں آئیں گے اور باہر کی قیمتیں فلکچویٹ, کموڈیٹی پرائس اگر اوپر نیچے ہوں گی تو آپ کے اوپر شاک تو لگے گا. اب یہ چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے عامر صاحب ایک پروفیشنل سپیس کریٹ کرنی پڑے گی. میں تقریباً 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کرنٹ پولیٹیکل ایلیٹ اور بیوروکریسی کے یہ نہ تو بس کا کام ہے, نہ ہی ان کے انسینٹیو سیاسی اور بیوروکریٹک نوکری کے ایسے ہیں کہ وہ اس کے اوپر محنت کریں. وہ تو ڈے ٹو ڈے حکومت کو چلا رہے ہیں اور ادھر اپنی کرسیاں بچا رہے ہیں.
یہاں ایک بہت بڑی ولنریبلٹی ہے انسٹیٹیوشنل, جس کو پاکستان کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایک فوڈ سیکورٹی میں بھی could be the first priority, پاور سیکٹر could be the second priority. نہیں وہ ان کا, مگر یہ اس لیے بھی مفاد تو اپنا ہے کیونکہ یہ ڈی ریگولیٹ بھی نہیں کرتے ہیں. جو آپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یا پھر بالکل ہی اوپن کر دیں, وہ بھی نہیں کرتے. وہ نیدر ہیئر نار دیئر, کیونکہ اس کو مینیپولیٹ کر کے یہاں پہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. لاسٹلی کوئکلی انفلیشن جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دعوے کیے جاتے ہیں. اگر یہ فار ایگزامپل تیل والی ایک چیز ہو جاتی ہے اور مڈل ایسٹ اگر وہاں پہ یہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ڈائریکٹلی وہ ہمیں بھی امپیکٹ کرے گا. ایون ادروائز بھی جو ہے یہ جو سسٹینیبلٹی, یہ انفلیشن جو کم ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہے اور اس کے اندر اور بھی فیکٹرز ہیں. تو یہ کتنے کے بڑے, یہ جو بار بار یہ لڈیاں ڈالی جاتی ہیں کہ ہم نے انفلیشن کنٹرول کر لی, سسٹینیبل کتنا ہے یہ؟ سر لاسٹ منٹ ہوگا, کائنڈلی کوئکلی ذرا آپ کا رسپانس. جی, ہم ایک پاپولسٹ ہائپ کریٹ کرنے کے ماہر ہیں. دیکھیں 2 سے 3 ماہ کے انفلیشن کے نمبرز کوئی آپ کو ایوریج نہیں دیتے, وہ تو پورا سال بتائے گا. میں صرف اس کو, آپ کے پاس لاسٹ منٹ ہے, میں اس کے اوپر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انفلیشنری پریشرز ہیں, آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھیں تو اس کے اندر وہ ڈی ویلیویشن کو رول آؤٹ بالکل نہیں کر رہے ہیں. تو اگر ڈی ویلیویشن بھی ہو جاتی ہے تو انفلیشن تو دوبارہ سے بڑھے گی. تو پاکستان کو اس وقت بڑے پھونک کے اس کو سسٹین کرنا ہے, اور اس کے لیے ایک ٹیم چاہیے اور پروفیشنل چاہیے جو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈی ویلیویشن میں صرف یہ بتا دوں, اس کا مطلب ہے کہ ڈالر اوپر جائے گا, تو یہ آسان لفظوں میں. چلیے بہت شکریہ عامر صاحب, تھینک یو سو مچ. وقت ختم ہو چکا, مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.